नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलिहिन नबिय्यिल करीम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व थक़लैन वल फ़रीक़ैनि मिन उरबिन व मिन अजमी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदाया बारियन नसमी आमीन बिजाहि सय्यदुल मुरसलीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, मेरी माओ, बहनों, बेटियों और बहुत प्यारे बच्चों, और बिलखुसूस दायरे बतूल के हल्का दुरूद पाक के जो शामिल होने वाले पुराने और नए मेंबर्स, सबकी खिदमत में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपके साथ नुरीद फ़ातिमा और आज जुमातुल मुबारक है और आज के दिन हम हर जुमे को हल्का दुरूद पाक ऑनलाइन एक महफ़िल, एक मुख्तसर सी जो है एक नशिस्त जो है मुनक़िद करने की कोशिश करते हैं, जिसके अंदर मुझे इंतहाई ख़ुशी है, मुसर्रत है और मैं बहुत ही जो है वो हदिया तशक्कुर के साथ आपके सामने ये बयान कर रही हूँ कि पूरी दुनिया से मुझे इसका इतना अच्छा आपकी तरफ से हौसला अफजा फ़ीडबैक मिला और बहुत से नए लोग जो इसके अंदर शामिल हुए, मेरी बहनें, मेरी माएँ, मेरी बेटियाँ, मेरे बुज़ुर्ग, मेरे भाई, जिन्होंने हल्का दुरूद पाक में ऑनलाइन शामिल होने के लिए न सिर्फ़ ये कि हज़ारों की तादाद में दुरूद व सलाम पढ़ के मुझे भेजा, बल्कि अपनी दुआओं से भी नवाजा, अपनी ख़ास शफ़क़तों से नवाजा। और ऐसी ऐसी हस्तियां हैं जिनमें से कुछ का तो मैं नाम भी नहीं ले सकती, और कुछ ऐसे मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम लोग हैं कि जिन्होंने सोशल मीडिया के ज़रिए ख़ुद से अपनी सरपरस्ती, अपनी दुआएँ, अपनी तवज्जुहात का इज़हार किया। और मैं उन सब जितने भी, वो सब मेरे लिए ख़ास हैं क्योंकि वो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। तो मैं उन तमाम का बेहद शुक्रिया अदा करूँगी, मैं उनकी शुक्रगुज़ार हूँ जिस तरह वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, जिस तरह इस खैर के काम में हिस्सेदार बन रहे हैं, जिस तरह मेरी वीडियोस को शेयर कर रहे हैं। और बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा चांद ग्रहण लगने वाला है उससे मुतालिक, तो उससे मुतालिक ऑलरेडी मैं अपनी वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। मेरी बहनें जो हिसार के हवाले से मुझसे पूछती हैं वो भी वीडियो मैं शेयर कर चुकी हूँ। आज हम दुरूद सलाम के हवाले से इस नशिस्त के अंदर जिस मौजू पर बात करेंगे उसकी तरफ जाने से पहले मैं आपको एक और मुबारकबाद देना चाहती हूँ। वो क्या, आज एक तो 11वीं शरीफ है हुज़ूर गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की निस्बत से ये 12वीं का जश्न जो 11वीं के दिन वो किया करते थे। एक तो आप सब अहले ईमान को, अहले मोहब्बत को वो बहुत बहुत मुबारक हो। दूसरा जुमा यौम ईद है, यौम मशहूद है, इसकी बहुत मुबारक हो। फिर दुरूद पाक पढ़ने और उसकी सादत मिलने पर, और उसके साथ आज जिस चीज़ को हम इस हल्का दुरूद पाक की ज़ीनत बनाने जा रहे हैं वो है ज़िक्र अहले बैत अत्हार। और अहले बैत अत्हार में से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस लाडले शहज़ादे का आज यौम विलादत है जिनको शहनशाह खुरासान, इमाम हश्तम, इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम कहा जाता है। तो जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, जहाँ जहाँ तक मेरी इस बात को सुना जा रहा है, उन तमाम अहले मोहब्बत की खिदमत में, चाहे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत दावत में से हैं या चाहे वो उम्मत इजाबत में से हैं, उन सब को बहुत बहुत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम का यौम विलादत मुबारक हो। इंशाअल्लाह उनके हवाले से अलग से मैं गुफ्तगू करूँगी क्योंकि यहाँ दुरूद पाक की महफ़िल में हमारे पास इतना वक्त नहीं होता कि इसमें हम बहुत से मौज़ूआत को साथ लेकर चलें। और एक और बात जिसकी मैं वजाहत ज़रूरी समझती हूँ, मेरी बहुत सी माओ, बहनों, बेटियों की तरफ से जो एक पिछली 3-4 हफ़्ते से एक अहले बैत अत्हार की बिलखुसूस जो पंजतन पाक के अंदर जो हमारी मोहब्बतों का मरकज़ हैं, बिलखुसूस ख़वातीन की सैयदा कायनात सैयदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा, उनकी निस्बत से जो हर्जा सराई की गई और एक कशीदगी की फ़िज़ा नज़र आ रही है, तो मुझे बार बार पूरी दुनिया से
خواتین کی طرف سے یہ میسیجز آ رہے تھے, فون کالز موصول ہوئی جنہوں نے بہت درد مندی سے, بہت گڑ گڑاتے روتے ہوئے یہ بات مجھ سے کہی کہ آپ ہماری طرف سے پوری دنیا میں جو اہل ایمان خواتین ہیں بالخصوص ان کی طرف سے جو ہے, میں تو اب اس شخص کا نام بھی لینا اس محفل کے شایان شان نہیں سمجھتی جس کو اللہ تعالیٰ نے اہل بیت اطہار کی محبت سے دھتکار دیا کہ ان کا نام بھی یہاں پر لیا جائے, لیکن انہوں نے کہا کہ اس شخص سے برات کا اظہار کریں. تو میں ہر اس شخص سے دائرہ بطول کے اس پلیٹ فارم سے اپنی طرف سے اور اپنی تمام دائرہ بطول کی شرکاء جو بہنیں ہیں, جو عزیز ہیں, جو بھائی ہیں, جو بزرگ ہیں اور جو لوگ محبت اہل بیت اطہار کا دعویٰ کرتے ہیں, ان سب کی طرف سے ہر اس شخص سے برات کا اظہار کرتی ہوں, ہر اس شخص سے لا تعلقی کا اعلان کرتی ہوں جو کسی نہ کسی طور پر اشارتاً کنایتاً چھوٹا یا بڑا بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو, اہل بیت اطہار کی ذاتیں ہوں, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امہات المومنین ہوں, یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہوں, یا اولیاء کرام ہی کیوں نہ ہوں, کیونکہ اولیاء کرام سے جو نسبت کا تعلق کا محبت کا رشتہ ہے وہی تو جوڑنے کے لیے ہم لوگ یہاں پر برسر پیکار ہیں. اور اگر کوئی اسی کے اندر رکھنا ڈالنے کی کوشش کرے تو ہمارا کھلم کھلا ان سے برات کا اعلان ہے, ان سے لا تعلقی کا اعلان ہے. اور میں تو پچھلے حلقہ درود پاک میں ایک بہت شد و مد سے میں نے ذکر بھی کیا, میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا, میری اس سے متعلق ویڈیوز بھی جو ہے وہ یوٹیوب پہ اور سوشل میڈیا پہ موجود ہیں. میں مزید اس کے اوپر اپنی بہنوں سے, اپنے جتنی بھی میں سمجھتی ہوں ان کی محبتیں سر آنکھوں پر, لیکن اس سے زیادہ گفتگو اس کے اوپر کرنا وقت کا ضیاع ہے. تو وہی وقت کہ جو اب ہم نے ان پر لعن طعن میں گزارنا ہے, ان پر اب جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوگی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, تمام اہل ایمان کی, تمام فرشتوں کی, تو ان پر لعنتوں کی بجائے ہم درود و سلام کی طرف آتے ہیں, ہم اس عبادت کی طرف آتے ہیں جس کے لیے مجھے بہت خوبصورت ریاض حسین چودھری صاحب کی یہ ربائی, اللہ انہیں غریق رحمت کرے, ہمیشہ پسند رہی اور میں اس کو بہت شوق سے پڑھتی ہوں. وہ کہتے ہیں کہ درود پڑھتی ہوئی ساعتوں کے جھرمٹ میں ثنا کے پھول لبوں پر سجانے آئے ہیں کہ ہم اویس کے دندان پاک کی لو سے چراغ عشق محمد جلانے آئے ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے, آپ کو, ہم سب کو درود و سلام کی روشنی سے چراغ عشق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلانے کی توفیق عطا کرے. اور وہ چراغ جو حسین خالد نے کہا تھا کہ عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں, بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا. یہ ایسا اجالا ہے کہ جو تمام اس کے اوپر پوری امت کے اکابر متفق ہیں کہ اس دنیا میں ہی ظلمتوں کا جو ہے وہ ازالہ نہیں بلکہ قبر میں بھی ان سے ظلمتوں کا ازالہ ہو جائے گا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہمیشہ جو مجھے انسپائر کرتا ہے درود پاک کے حوالے سے, آپ فرماتے ہیں کہ درود پاک پڑھنا گناہوں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسے کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. اور پھر آپ کی شہزادی, آپ کی لخت جگر, فقیہ امت, محبوب رب العالمین, فخر النساء العالمین, سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ مجلسوں کی زینت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک ہے, لہٰذا مجالس کو درود پاک سے مزین کرو. اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے سب سے بڑے راوی اور ان راویوں میں سے ایک سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, فرماتے ہیں کہ درود پاک پڑھنا جنت کا راستہ ہے. اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. تو جمعہ کا دن اور جمعہ کی مبارک ساعتیں اللہ تعالیٰ مجھے, آپ کو, ہم سب کو درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا کرے. اور آج ہم جس حوالے سے اس نشست میں گفتگو کریں گے وہ یہ ایک سوال جو بہت ایک کامن سا کویسچن ہے, جو محافل کے اندر عموماً میں سمجھتی ہوں کہ ہماری جو ہے مائیں جن کو کبھی اسکول کالج جانے کا موقع نہیں ملا, اہل علم کی نشست میں بیٹھنے کا موقع نہیں ملا, جو دین کے مکمل علم سے نابلد ہیں. مکمل علم میں نے اس لیے کہا کہ علامہ فرماتے ہیں ہو فکر اگر خام تو آزادی افکار انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ.
کہ آدھا علم ہمیشہ فساد برپا کرتا ہے۔ مکمل نالج کسی چیز کے بارے میں جب تک نہ ہو تب تک جو روش اختیار کی جاتی ہے وہ بھی اسی طرح ادھوری، نامکمل اور نقص کے حامل ہوتی ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کوئی عمل کریں تو اس سے پہلے اس سے متعلق تمام جزیات تک اس کا نالج حاصل کریں۔ تو آج درود پاک سے متعلق جو سوال ایک عموماً اٹھتا ہے وہ یہ کہ اللہ نے تو ہمیں کبھی گن کے نہیں دیا، تو ہم گن گن کر کیوں پڑھیں؟ ہم اس کی تعداد متعین کیوں کریں؟ ہم 100 دفعہ، 500 دفعہ، 1000 دفعہ یہ گنتی کیوں کرتے ہیں؟ بغیر گنے پڑھیں، کھلا پڑھیں، چلتے پھرتے پڑھیں، اٹھتے بیٹھتے پڑھیں اور پڑھتے جائیں۔ میں اس سوال کو آج آدھے اس کے حصے کو آج ایڈریس کروں گی اور اس کے آدھے حصے کو انشاءاللہ اگلے جمعے کو اللہ تعالیٰ بشرط زندگی بشرط خیریت موقع دے تو انشاءاللہ اس کے اندر اس پہ ہم بات کریں گے۔ آج اس کے حوالے سے جو سب سے پہلی حدیث پاک جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں، اور یہ روایت ہے ترمذی شریف کی، اور اس کے جو راوی میں نے آپ کو بتایا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے الفاظ آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں۔ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کا 2/3 حصہ گزر جاتا تو گھر سے باہر تشریف لے آتے اور فرماتے، اے لوگو اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو، ہلا دینے والی قیامت آ گئی ہے، اس کے بعد پیچھے آنے والی آ گئی، موت اپنی سختی کے ساتھ آ گئی، موت اپنی سختی کے ساتھ آ گئی۔ میرے والد نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کثرت سے آپ پر درود بھیجتا ہوں، بس میں آپ پر کتنا درود بھیجوں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا تو بھیجنا چاہتا ہے۔ میرے والد فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں اپنی دعا کا 1/4 حصہ آپ پر درود اور دعا بھیجنے کے لیے خاص نہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا، اچھا ہے، مگر کیا ہی بہتر ہو کہ تو اس میں اضافہ کر لے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں اپنی دعا کا آدھا حصہ آپ پر درود بھیجنے کے لیے خاص کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تو اضافہ کر دے تو یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ وہ فرماتے ہیں، انہوں نے پھر عرض کیا کہ اپنی دعا کا اگر 3/4 حصہ آپ پر درود بھیجنے کے لیے خاص کر دوں؟ آپ نے فرمایا، اگر تو چاہے، لیکن اگر تو زیادہ کر دے تو تیرے لیے یہ اس سے بھی بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ساری دعا آپ پر درود بھیجنے کے لیے خاص کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تو ایسا کرے تو تیرے تمام غموں کا مداوع ہو جائے گا اور تیرے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اب اس حدیث پاک کے بعد یہ مجھے اور آپ کو طے کرنا ہے کہ ہمیں کتنی تعداد میں درود پاک پڑھنا ہے، کتنی کثرت سے درود پاک پڑھنا ہے۔ اور یہ جو کثرت ہے، اس کثرت میں صرف نمبرز نہیں آتے، اس میں کوانٹٹی اور کوالٹی دونوں چیزیں شامل ہیں۔ اس کے اندر اس کثرت میں عددی اس کی کیفیت بھی شامل ہے اور اس کی احسانی کیفیت بھی شامل ہے۔ عددی کیفیت کے اوپر تو آج ہم بات کریں گے، لیکن احسانی کیفیت کے حوالے سے انشاءاللہ میں اگلے جمعے کو اس پہ گفتگو کروں گی۔ سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کی علامت اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنا ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک جمعے سے متعلق وہ میرے آپ سب کے پیش نظر رہنا چاہیے کہ جو شخص جمعے کے روز جمعے عصر کی نماز کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے 80 مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ پھر ایک اور جگہ فرمایا کہ جو شخص جمعے کے روز 200 دفعہ مجھ پر درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 200 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ پھر اسی طرح دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تواتر کے ساتھ احادیث جو ہیں وہ مختلف صحابہ کرام سے مختلف کتب کے اندر صحاح ستہ کے اندر جو نقل کی گئی ہیں، ان میں بار بار یہ بات ہمیں پڑھنے کو ملتی ہے اور علماء کرام سے ہم تک پہنچتی ہے کہ جس نے مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجا، اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہ معاف کر دے گا،
اس کی 10 نامہ اعمال میں نیکیاں شامل کر دے گا، اس کو 10 درجات بلند کر دے گا اور 10 مرتبہ اپنی رحمت کی نگاہ اس پر ڈالے گا۔ اور اس ایک صلات، ایک رحمت کی نگاہ کے 100 حصے ہیں، ان میں سے 30 اس دنیا میں عطا کیے جائیں گے اور 70 آخرت کے لیے اٹھا کر رکھ لیے جائیں گے۔ اب اس کے بعد دیکھیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور دلمی کی یہ روایت آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں، آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی 3 دفعہ دن کو اور 3 دفعہ رات کو مجھ پر شوق اور محبت کے ساتھ درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے اس رات اور اس دن کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ پھر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور وہ یہ حدیث پاک لے کر آئے ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے روایت کی کہ جو جمعے کے بعد 80 مرتبہ عصر کی نماز کے بعد مجھ پر درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ پھر آگے دیکھیے ایک اور حدیث پاک، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بھی جمعہ کے دن مجھ پر 200 مرتبہ درود بھیجتا ہے اس کے 200 سال کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ایک اور روایت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت یعقوب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور ابن کثیر نے اس حدیث پاک کو اپنی جو ہے وہ تفسیر اس کے اندر رقم کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے رب کی طرف سے کوئی آنے والا آیا اور کہا، یا رسول اللہ، جو بندہ آپ پر درود بھیجتا اللہ اس کے بدلے میں اس پر 10 مرتبہ بصورت رحمت درود بھیجتا ہے۔ یہ سن کر ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں اپنی دعا کا آدھا حصہ آپ پر درود بھیجنے کے لیے خاص نہ کر لوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیری مرضی۔ پھر کہنے لگا کہ کیا میں اپنی دعا کا 2/3 حصہ آپ پر درود بھیجنے کے لیے خاص نہ کر لوں؟ آپ نے فرمایا، تمہاری مرضی۔ پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنی تمام دعا آپ پر درود بھیجنے کے لیے خاص نہ کر دوں؟ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا، پھر یہ درود تمہارے دنیا اور آخرت کے غموں کے علاج کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو دنیا اور آخرت کے غموں کے علاج اور گناہوں سے چھٹکارا، اس کے علاوہ اور کیا چاہیے؟ اور یہی اصل کامیابی ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو، کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں کہیں درود پاک کی بات فرمائی، اور ایک اور حدیث پاک جو میں نے پڑھی اور میں وہ اکثر یہ بات سوچتی ہوں کہ 10 کا عدد درود و سلام کے حوالے سے کتنا امپورٹنٹ ہے۔ 10 کے عدد کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بہت جو ہے وہ فضیلت درود پاک کی اس طرح ارشاد فرمائی کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھتا ہے، بھیجتا ہے، تو میں اس سے شفاعت کا وعدہ کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام بھیجنا 10 مرتبہ وقت ہی کتنا لگتا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ اگر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا مختصر سا بھی درود و سلام پڑھ لیا جائے تو کم و بیش 5 منٹ کے اندر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا جاتا ہے۔ تو کیا 5 منٹ صبح اور 5 منٹ شام ہم اپنی شفاعت کے وعدے کی خاطر اپنی آخرت کے لیے کیا نہیں نکال سکتے؟ بالکل نکال سکتے ہیں، اور ہمیں نکالنے چاہیے۔ اور پھر خاص جو چیز جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درود و سلام کے حوالے سے میں ہمیشہ کہا کرتی ہوں کہ مجھے جو اکثر یہ ایک سوال درپیش ہوتا ہے کہ درود پاک تو پڑھتے ہیں، ہزاروں میں پڑھتے ہیں، لیکن جو ہے چیزیں بدل نہیں رہی۔ تو میں ہمیشہ کہا کرتی ہوں کہ ہم جو کثرت کی بات کرتے ہیں اس میں ہم کوانٹٹی کو، نمبر کو تو خیال رکھتے ہیں مگر اس کوالٹی کا خیال نہیں رکھتے جس احسانی کیفیت کی بات شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کی تھی، جس کی بات علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کی تھی، جس کی بات صاحب دلائل الخیرات نے اس لڑکی کی بات، اس ایک مبارک اللہ کی ولیہ بچی کی بات لکھی جس نے کنویں کے اندر اپنا لعاب پھینکا اور کنویں کا پانی اوپر آ گیا۔ تو ہم جب کوالٹی کی بات کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس کے اوپر جو ہے ہم کس طرح سے اس کوالٹی کو گین کر سکتے ہیں، کس طرح اخلاص حاصل کر سکتے ہیں، یکسوئی کیسے حاصل کر سکتے ہیں، کیوں ضروری ہے، احسانی کیفیت کیا ہوتی ہے، کیسے بن سکتی ہے، اس پر ہم اگلی دفعہ گفتگو کریں گے۔ آج درود و سلام کے حوالے سے جتنے لوگوں نے مجھے درود پاک بھیجا وہ ہزاروں کی تعداد میں ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ سب کا پڑھا ہوا قبول کرے، اس سب کو سم اپ کر کے دعا میں ہم شامل کریں گے، اور
جتنے لوگ اس پورے ہفتے کے دوران اس دنیا سے گزر گئے، جو اہل ایمان اس دنیا سے چلے گئے، آپ کے، میرے، ہم سب کے عزیز انشاءاللہ ان کے لیے فاتحہ خوانی بھی کریں گے، مگر اس سے پہلے ایک اور وسیلہ، ایک اور واسطہ، ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار کی ایک اور نسبت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاڈلے شہزادے امام ہشتم شاہ خراسان سیدنا علی بن موسیٰ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہم، جن کو ہم امام علی رضا کے نام سے جانتے ہیں، آج ان کا یوم ولادت ہے۔ تمام عالم انسانیت کو، تمام عالم اسلام کو، تمام اہل محبت کو یہ یوم ولادت بہت بہت مبارک ہو۔ ان کی زندگی کے حوالے سے میں الگ سے جو ہے وہ تو اپنا ایک ویڈیو ریکارڈ کراؤں گی، لیکن آج جو دو چیزیں، جو دو واقعات دعا سے پہلے میں آپ سب کے گوش گزار اس لیے کرنا چاہتی ہوں کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا ذکر عبادت بھی ہے اور جن کی بارگاہ سے ہم سب کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے وسیلہ اختیار کرنے کا حکم اور ہمیں اسلاف سے موٹیویشن بھی ملتی ہے۔ واقعہ جو ہے ہماری کتب کے اندر شواہد النبوت کے اندر ایک بہت مشہور واقعہ درج ہے، مختصر کر رہی ہوں وقت کی قلت کے پیش نظر، کہ ایک قزاق کو کسی جو تاجر تھا، اس قزاق تاجر کو کسی جو ہے وہ قزاق نے لوٹ لیا، یعنی ڈاکو نے لوٹ لیا، اور یہ بہت سخت سردی کا موسم تھا اور وہ علاقہ بہت سرد تھا۔ اس نے کیا کیا کہ ان کو لوٹنے کے بعد اس نے اس تاجر کو اوندھے منہ، یعنی منہ کے بل برف کے اوپر اس طرح سے لٹا دیا اور اس کے اوپر جو ہے وہ بوجھ رکھ دیا کہ اس کی زبان اس برف کی ٹھنڈک کی وجہ سے جم گئی اور وہ زبان گفتگو کے قابل نہ رہی۔ اور اس کے بعد جب وہ تاجر ان سے چھوٹنے کے بعد مال تو لوٹ لیا لیکن اس کی جان بخشی ہو گئی، جان تو بچ گئی مگر زبان بند ہو گئی۔ زبان بند ہونے کے بعد جب وہ ایران پہنچا تو اس نے ابھی وہ سویا اور خواب میں اس نے اپنی اس مرض کی جو ہے وہ شکایت امام علی رضا علیہ السلام سے کی، تو انہوں نے خواب کے اندر اس کو ایک نسخہ ارشاد فرمایا کہ تو پودینہ، صحرائی نمک اور تھوڑی سی کمونی لے کے ان سب کا ایک جو ہے وہ آمیزہ بنا کے 3 دن تک اپنی زبان پہ رکھ، اس سے تیری زبان ٹھیک ہو جائے گی۔ جاگ گیا لیکن اس نے اس خواب کو جو ہے وہ کوئی خاص اہمیت نہ دی اور خواب سمجھ کے بھلا دیا۔ 2-3 دن کے بعد جب وہ امام پاک کے پاس حاضر ہوا اور حاضر ہونے کے بعد اس نے اپنا جو ہے وہ کسی عزیز کے ذریعے سے اپنا یہ مدعا بیان کیا، تو انہوں نے مسکرا کے فرمایا کہ تیرا وہی علاج ہے جو میں نے تجھے خواب میں کہا تھا۔ وہ مسکرایا اور چلا گیا، خواب کے جا کر اس نے وہی نسخہ استعمال کیا اور اس کے بعد اس کو شفا ہو گئی اور وہ پھر آپ کی بارگاہ میں ہدیہ تشکر لے کر حاضر ہوا۔ اس کے بعد ایک اور بہت مشہور واقعہ ہے، وہ یہ کہ ایک دن حضرت رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ ایک راوی لکھتا ہے کہ میں باغ میں باتیں کر رہا تھا، اچانک ایک چڑیا آ کر گر پڑی اور اس چڑیا نے اضطراب کی حالت میں وہ لوٹنے لگی، جس طرح کوئی انسان درد اور تکلیف اور کرب اور اذیت سے لوٹ پوٹ ہوتا ہے، تو وہ چڑیا لوٹنے لگی اور وہ اپنی ہی زبان میں چوں چوں کر کے کوئی بات کرنے لگی۔ اور یہ وہ ہستیاں تھیں کہ جو مخلوقات کی زبان سمجھا کرتی تھیں، یہ جو جانوروں کی، پرندوں کی، حشرات کی، درندوں کی، ہواؤں کی، بادلوں کی، ان کی زبان سمجھنے والی ہستیاں۔ چڑیا اس کے بعد جو ہے وہ تھوڑی دیر کے بعد اپنی گفتگو کرنے کے بعد چپ کر گئی۔ وہ راوی کہتا ہے میں نے پوچھا امام پاک یہ چڑیا کیا کہتی ہے؟ آپ نے فرمایا یہ چڑیا ایک فریاد لے کر حاضر ہوئی ہے اور یہ کہتی ہے کہ میرے گھونسلے کے پاس سانپ آ گیا ہے اور اس میں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ کسی ذریعے سے میری مدد فرمائیں اور کسی کو بھیجیں کہ وہ اس سانپ کو مار دے تاکہ وہ میرے بچے بچ جائیں۔ آپ نے اس شخص سے کہا یہ جہاں اڑتی جاتی ہے اس کے ساتھ جا اور جا کر اس سانپ کو مار۔ وہ شخص راوی کہتا ہے میں گیا، اس کے گھونسلے کے پاس واقعتاً سانپ کھڑا تھا، میں نے وہاں پہنچ کر اس سانپ کو ہلاک کیا اور وہ چڑیا اپنے بچوں کے اوپر پر پھیلا کر بیٹھ گئی۔ آج امام ہشتم امام علی رضا رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے میں خاص طور پر پوری امت مسلمہ کا جو اس وقت حال ہے، جو
پوری دنیا میں وبا کی کیفیت ہے، جو بیماری ہے، بیماری کے باعث جو لاک ڈاؤن ہوا، اس لاک ڈاؤن کے اندر جو لوگ نفسیاتی امراض میں مبتلا ہو رہے ہیں، جو لوگ مالی پریشانیوں کا شکار ہیں، جن کے کاروبار بند ہو گئے، جن کا معاش ختم ہو گیا، جو ایک دوسرے سے دوریوں میں کے عذاب میں مبتلا ہیں، آج اپنے ماں باپ کی شکل دیکھنے کو لوگ ترس گئے ہیں، خانہ کعبہ ہم پر جو ہے وہ بند کر دیا گیا، حج آنے والا ہے، حج تمام امت مسلمہ پر اس طرح سے اس دفعہ نہیں ہو رہا، آپ سب جانتے ہیں کہ اجتماعی حج کی وہ کیفیت نہیں پیدا ہو پا رہی، تو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امت مسلمہ پر عارضی طور پر جس طرح بند کیا گیا، مساجد جیسے بند کی گئی ہیں، محافل جس طرح سے بند ہیں، مجھے انتہائی خوشی بھی ہوئی اور مجھے دکھ بھی ہوا کہ حلقہ درود پاک اس محفل کے اندر میری وہ بھی بہنیں اور مائیں اور بیٹیاں شامل ہیں جو پچھلے جمعے کچھ تاخیر کی وجہ سے اتنی کرب اور اذیت میں مبتلا تھی کہ مجھے مسلسل ان کے فون آ رہے تھے، اور اگلے دن انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم ترسے ہوئے ہیں ان محافل کو، ہم تڑپ رہے ہیں کہ کب یہ بیماری، یہ وبا، یہ آفت، یہ مصیبت ختم ہو اور ہم اسی طرح حلقہ درود پاک، محافل، ذکر، اذکار اور اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کر سکیں۔ تو آج اس مبارک دن، جمعے کے دن، امام علی رضا علیہ السلام کی ذات کو وسیلہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ آج درود پاک کی کثرت اور امام علی رضا کے وسیلے سے ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ 1 مرتبہ سورۃ الفاتحہ اور 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ لیجئے، اس کے بعد ہم مل کے اجتماعی دعا کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب، ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، وانصرنا على القوم الحاسدين، وانصرنا على القوم المنافقين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا اللہ یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین، یا رب محمد مصطفیٰ الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے اللہ کریم، ہم گناہ گار، سیاہکار، خطا کار، تیری بخشش کی نوید سن کے، تیرے نبی پر درود و سلام لے کر تیری بارگاہ میں قبولیت کا یقین لے کر حاضر ہوئے ہیں، ہم سب کی اپنی بارگاہ میں حاضری کو قبول فرما۔ یا اللہ کریم، ہم نے جو کچھ حسنات جمع کیے، جتنا درود و سلام پڑھا، اے اللہ جو قرآن پاک، کلمہ شریف، استغفار، اذکار کیے گئے، اے اللہ اس سب کو تیری بارگاہ میں پیش کرتی ہوں، قبول فرما۔ اے اللہ روضہ رسول سے جو دعائیں موصول ہوئیں ان سب کو ملا کے تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے اللہ کریم، ان سب کو غلطیوں سے، کوتاہیوں سے، خطاؤں سے مبرہ، منزہ، مصفح کر کے
اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہم سب غلاموں و کنیزوں کی طرف سے ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً اے اللہ اس درود و سلام کو، اس ایصال کو پہنچا دے۔ یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اس کا ثواب تمام انبیاء اعظام، تمام رسولوں کی بارگاہ میں پیش کرتی ہوں، قبول فرما۔ آپ کے آباء و اجداد، آپ کے والدین کریمین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات جو امت کی عظیم مائیں ہیں، ان سب کی بارگاہ میں خصوصاً پنجتن پاک سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، سیدات النساء خاتون جنت جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، تمام صحابہ کرام، تمام صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین، بالخصوص یاران مزار شیخین کریمین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس امت کا تاج ذوالنورین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بارگاہوں میں پیش کرتی ہوں، قبول فرما۔ اے اللہ رہتی دنیا تک گورنر مدینہ سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واسطہ دیتی ہوں، اے اللہ ان کی بارگاہ میں اس درود کو ایصال کرتے ہیں، اے اللہ ان کے واسطے سے ہم پہ رحم کرم فرما دے۔ یا اللہ کریم ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان امتیوں میں شامل فرما جن کی زبانیں ذکر اور شکر سے تر رہتی ہیں، جن کے دل ہمیشہ تیری بارگاہ میں ساجد اور ذاکر رہتے ہیں۔ اے اللہ کریم جس نے دعا کے لیے کہا سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ کریم جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ہمارے آباء و اجداد، ہمارے مرد، ہماری عورتیں، ہمارے بچے، ہمارے بوڑھے، ہماری جوان، اے اللہ ان سب کو، اور بالخصوص میرے بہت محترم بزرگ سید فاروق القادری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی روح کو اس کا ثواب ایصال کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا اللہ بخشے ہوئے لوگوں کے درجات کو مزید بلند فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا، اور اے اللہ جو لوگ عالم برزخ میں قبروں کے اندر اے اللہ دوزخ کے گڑھوں میں پڑے ہیں، اس درود پاک کا واسطہ ان کو معاف فرما دے، ان کی قبروں کو روشن کشادہ اور ٹھنڈا کر دے، جنت کا باغ بنا دے۔ اور اے اللہ کریم اس درود پاک کے صدقے جو جہاں بیمار ہیں، گھروں میں، ہسپتالوں میں، کسی بھی بیماری میں مبتلا ہیں، روحانی، جسمانی، اخلاقی بیماری اور مرض میں، اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، پنجتن پاک کا واسطہ، امام ہشتم کا آج یوم ولادت ہے ان کا واسطہ، امام زین العابدین اے اللہ بیمار کربلا کا واسطہ، اے اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ شفاء کلی عطا فرما، اخلاقی، روحانی، جسمانی شفا عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، اے اللہ جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما، اے اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی تکالیف دور فرما، حضور کی امت پہ رحم فرما، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری امت پہ اپنا فضل فرما۔ کشمیر میں، فلسطین میں، انڈیا میں اے اللہ یہ رونا اب دیکھا نہیں جاتا، یا اللہ ان پہ رحم فرما دے، یا اللہ ان پہ کرم فرما دے، یا اللہ مسلمانوں کو زندہ جلایا جا رہا ہے، یا اللہ ان بچوں، معصوم بچوں کی آہیں، ان کی چیخیں نہیں سنی جاتی، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، من حیث الامت ہمیں معاف کر دے، من حیث الپاکستانی قوم ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے، یا اللہ کریم آج کے دن تک جو نیکیاں کی ہیں ان کو ریاکاری سے بچا، اے اللہ ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرما۔ یا اللہ کریم ہم سب کو اے اللہ ریاکاری، دکھاوے، منافقت، جھوٹ، کبر، اے اللہ بغض، حسد اور کینے سے بچا لے، اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت کا مرکز بنا دے، ہمارے گھروں کو بقائے نور بنا دے، قرآن پاک اور درود و سلام کی صدائیں بلند ہوں، اے اللہ گھروں کے اندر آپس کی ناچاکیاں ختم فرما، اتحاد بین المسلمین اور اتحاد بین الامہ اے اللہ عطا فرما۔ یا اللہ اے اللہ کریم ہمیں جو دعائیں یاد تھی تیری بارگاہ میں پیش کی، اے اللہ ہر وہ خیر جو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگی ہمیں عطا فرما۔ میرے بہت سے بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں نے دعاؤں کے لیے کہا، اے اللہ تو سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میرے ایک بھائی نے اپنی خاص بیٹی کے لیے کہا جو بیمار ہے، اے اللہ سب ماں باپ کو اپنی اولاد کی طرف سے اے اللہ سکھ نصیب فرما، کسی ماں باپ کو اپنی اولاد کی طرف سے اور اولاد کو اپنے ماں باپ کی طرف سے کوئی تکلیف نہ پہنچنے آئے۔ یا اللہ کریم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری امت کی خیر فرما۔
یا اللہ کریم حلقہ درود پاک کو، اس کے ممبرز کو، اس کے معاونین کو، جو لوگ اس دعا میں شامل ہیں، جو سن رہے ہیں، اے اللہ سب کو اپنی بارگاہ سے قبولیت کی سند عطا فرما۔ اے اللہ ان سب کی دعاؤں کو، آرزوؤں، تمناؤں کو، مرادوں کو پورا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔